बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल और आप डेली मैदान देख रहे हैं। मरीम नवाज़ से परेशान हैं, मुस्लिम लीग नून के अंदर लोग परेशान हैं। इस वीडियो में आज इस मामले पर बात होगी। मरीम नवाज़ से किसको ख़तरा है, क्यों परेशानी है, और मरीम नवाज़ जब से लंदन से वापस आई हैं उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, उनकी सरगर्मियाँ क्या हैं, वो क्या चाहती हैं, और पार्टी पर अपनी गिरफ्त मज़ीद मजबूत करने के लिए अब तक उन्होंने क्या क्या किया है और किस तरीके से वो ये काम कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। आज मरीम नवाज़ ने पेशावर का दौरा किया। मीडिया को कानों कान खबर नहीं हुई, और जब मीडिया को पता चला तो फिर मीडिया को ये भी बताया गया कि जी मरीम नवाज़ का मीडिया से पर्दा है। तो पेशावर का मीडिया इनवाइट भी नहीं था। एक ऐसी एक्टिविटी थी कि जिसके बारे में फिर कहा गया कि जी पार्टी की खालिसतन अपनी एक्टिविटी है। तो किसी हद तक ये जो जवाज़ है इसको कबूल भी किया जा सकता है कि पार्टी की अपनी एक्टिविटी थी, तो इसलिए मीडिया को इनवाइट नहीं किया गया। फ़ैसला ये हुआ था कि जिस तरह हुकूमतों में होता है, जब भी कोई सियासी जमात बरसर इक़्तिदार आती है तो फिर सरकारी मीडिया पर तकिया किया जाता है, सरकारी मीडिया पर ज़्यादा भरोसा किया जाता है, और यही किया मरीम नवाज़ ने आज पेशावर के मीडिया के साथ। और ये मीडिया को बताया गया कि जी मरीम नवाज़ का अपना जो मीडिया सेल है वो वीडियो भी जारी करेगा, और इस हवाले से जो टिकर्स हैं या जो बयान है वो भी मीडिया को फराहम कर दिया जाएगा। और फिर इसी तरह हुआ, मरीम नवाज़ के हवाले से जो टिकर्स थे वो मीडिया पर चले, मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स ने ये टिकर्स चलाए, और इसमें वही रिवायती ज़ाहिर के बातें थीं, माजी के हवाले से भी बातें थीं, साबका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के हवाले से बातें थीं, इस खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बातें थीं, और उनकी कारकर्दगी भी। और उन्होंने बताया कि नवाज़ शरीफ ने कैसे मुश्किल जो एक चैलेंज था वो कबूल किया था 2013 में और कैसे उन्होंने दहशतगर्दी से और लोड शेडिंग से कौम को निजात दिलाई थी। ये कहना है मरीम नवाज़ साहिबा का। पेशावर की इंतहाई अहम एक्टिविटी थी, और वो एक्टिविटी एक तसलसल है। यूथ विंग को ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो यूथ विंग है या जो मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन है, इसको असर नौफाल करने की एक अरसे से ज़रूरत महसूस की जाती रही, और मरीम नवाज़ ने यह सिलसिला शुरू कर दिया है। आपको पता है कि यूथ विंग में बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ भी की गई हैं। वो जो पुराने लोग थे, जो ज़ाहिर है कि अब यूथ तो नहीं रहे, खुद मरीम नवाज़ साहिबा यूथ की कैटेगरी पर जो है वो उस तारीफ़ पर पूरी नहीं उतरती, लेकिन चूँकि वो ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं यूथ को, तो उन्होंने सिलसिला शुरू किया, मुल्क भर के लोगों को यूथ विंग के हवाले से इकट्ठा करना शुरू किया। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से एक एक्टिविटी देखी गई लाहौर में एक सूबाई सतह की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाई गई। इसके बाद एक इस्लामाबाद में एक्टिविटी हुई, वहाँ पर ज़िली सतह के ऊपर तंजीमें बनाई गई, ओहदेदारों का चुनाव किया गया, और आज पेशावर में तहसील लेवल पर लोगों के इंटरव्यूज़ किए गए। अब ये जो इंटरव्यूज़ का सिलसिला है, पहले ये होता था कि जी फ़लाँ जो शख्सियत हैं ये 15 लोग उनके हैं, वो जो फ़लाँ शख्सियत हैं जी ये 25 लोग उनके हैं। तो इस तरह लिस्टें बनती थीं, और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मनपसंद लोगों को यूथ विंग के अंदर खपाया जाता था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं वो एक अरसे से नाराज़ हैं। पिछले दौर में अगर आप देखें तो यहाँ पर पीर साबिर शाह साहब सूबाई सदर रहे हैं, सरदार महताब साहब जो हैं वो सूबाई चीफ़ ऑर्गेनाइज़र रहे हैं। अच्छा, पीर साबिर शाह साहब सूबे के वज़ीर आला भी रहे हैं, इसी तरह सरदार महताब साहब सूबे के वज़ीर आला भी रहे हैं और सूबे के गवर्नर भी रहे हैं। इकबाल ज़फ़र जगड़ा साहब भी मरकज़ी रहनुमाओं में उनका शुमार होता है, वो भी गवर्नर रहे हैं। अब ग्रुप बंदियाँ थी, उस दौर की मैं बात कर रहा हूँ जब अमीर मकाम नहीं आए थे इस पार्टी में, और ग्रुप बंदियाँ थी मुख्तलिफ ग्रुप से। और फिर जब अमीर मकाम साहब आए और उनको सूबाई सदर भी बनाया गया, तो ये ग्रुप बंदियाँ ख़त्म नहीं हुई। ग्रुप बंदियाँ इस हवाले से कि फिर उन पर ये इल्ज़ाम भी लगा कि जी वो अपने साथ आने वालों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और जो पुराने मुस्लिम लीगी हैं उनको कम तवज्जो देते हैं। बहरहाल जिस तरह भी था, अमीर मकाम ने बड़ा जल्दी अपना एक मकाम बनाया इस पार्टी के अंदर। उनका करीबी रब्ता मरीम नवाज़ के साथ भी रहा, उनका करीबी रब्ता शहबाज शरीफ साहब के साथ भी रहा, और उनका करीबी रब्ता नवाज़ शरीफ साहब के साथ भी रहा। लंदन में कई मुलाकातें अमीर मकाम की नवाज़ शरीफ के साथ हुई हैं। अब इस दौर में भी अगर हम कह लें, पिछला दौर जो तहरीक इंसाफ का था उसमें भी मुस्लिम लीगी नाराज़, इस दौर में भी मुस्लिम लीगी नाराज़। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार से बाहर हो तो मुस्लिम लीगी कारकुन नाराज़, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में हो तब भी मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स नाराज़। और इसमें फिर जिस तरीके से बाकी सियासी जमातें यूथ को तवज्जो देती हैं,
نوجوان نسل کو، نوجوان کارکنوں کو توجہ دیتی ہیں، خصوصاً جب آپ تحریک انصاف کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہاں پر جس طریقے سے نوجوانوں کو توجہ دی جاتی ہے، جس طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے، یہ چیز بہت کم دیکھی گئی مسلم لیگ نون کے اندر۔ مریم نواز نے جب سے وہ واپس آئی ہیں لندن سے، تو انہوں نے ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا، قریبی رابطے میں رہتی ہیں کارکنوں کے ساتھ، اور خصوصاً نوجوانوں کو ساتھ ملا رہی ہیں۔ اور آج جو پشاور کی ایکٹیویٹی ہے، میں نے بہت کوشش کی کہ کچھ لوگوں سے میری بات ہو، کچھ لوگوں نے میرا فون نہیں اٹینڈ کیا، کچھ لوگوں نے بعد میں مجھے کال کی، اور کچھ لوگوں نے بڑا کھلے دل کے ساتھ میرے ساتھ بات کی۔ اور ظاہر ہے ایک صحافی کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ اندر کی خبر نکالے۔ اندر کی خبر سے جو ایک تاثر یہ ابھرا کہ جو کارکن تھے، جو نوجوان کارکن تھے ضلعی سطح کے اوپر، یا جو انٹرویوز دینے کے لیے آئے تھے تحصیل سطح پر یوتھ ونگ کی تنظیموں کا حصہ بننے کے لیے یا عہدیدار بننے کے لیے، وہ بڑا مطمئن تھے، وہ بڑا خوش تھے کہ جی مریم نواز نے ان کو اون کیا ہے۔ اب ظاہر ہے مریم نواز کی ایک حیثیت ہے، وہ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں۔ تو اس سے یہ جو ساری ایکٹیویٹی ہوئی، 131 لوگوں کا مریم نواز نے خود انٹرویو کیا، اور یہ کوئی 5-5.5 گھنٹے کی ایکٹیویٹی تھی۔ 5-5.5 گھنٹے مریم نواز خود بیٹھی رہیں، انہوں نے ایک ایک کینڈیڈیٹ کو بلایا، ایک ایک کینڈیڈیٹ سے تفصیلی بات کی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک ایک کینڈیڈیٹ سے انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ جی آپ کو کس نے نامزد کیا ہے۔ وہ اب سادہ سی زبان میں یہ سوال گویا اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کس کے آدمی ہیں۔ تو یہ بھی انہوں نے تحقیق کی ایک قسم کی کہ کون سا لیڈر جو ہے کتنا اثر رسوخ رکھتا ہے کارکنوں کے اندر، اور کون سا لیڈر جو ہے وہ نئے اس سلسلے میں یوتھ ونگ کی نئی تنظیموں میں کیسے اپنے لوگوں کو کھپانا چاہتا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ کچھ لوگ ناراض بھی ہیں اس عمل سے، مریم نواز کی اس ایکٹیویٹی سے کچھ لوگ ناراض ہیں، مدر پارٹی کے کچھ رہنما ناراض ہیں۔ ان کو یہ جو ایک آرگنائزنگ کمیٹی صوبائی سطح کی بنی ہے، اس میں اختیار ولی صاحب ہیں، سابق ایم پی اے ہیں، اس میں سابق ایم این اے ہیں بابر نواز خان، ہزارہ سے ان کا تعلق ہے، ہری پور سے ان کا تعلق ہے، اور اس میں شامل ہیں میاں عالمگیر شاہ، چارسدہ سے ان کا تعلق ہے، اور یوتھ ونگ کے پرانے ایک ورکر ہیں، رہنما ہیں۔ بلاول آفریدی ایک نئی شمولیت ہے اس پارٹی میں، پاکستان مسلم لیگ نون میں، سابق ایم پی اے ہیں۔ بلاول آفریدی الحاج شاہ جی گل کے صاحبزادے ہیں، اور بڑا تیزی کے ساتھ جس طرح امیر مقام صاحب نے اس پارٹی کے اندر ایک مقام بنایا، تیزی کے ساتھ متحرک رہے، متحرک وہ رہنما ہیں، اسی طرح کا ایک متحرک کردار بلاول آفریدی انجام دے رہے ہیں۔ اور آج کی یہ جو ایکٹیویٹی ہے، اس میں بھی ہم آپ کو ویڈیو بتا رہے ہیں، اس میں استقبال کیا گیا موٹر وے ٹول پلازا کے قریب مریم نواز کا، اور جس طریقے سے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں، اور جس طریقے سے پھر ان کو شال پہنائی گئی، تو بلاول آفریدی نئی شمولیت، اور فوراً ان کا صوبائی آرگنائزنگ کمیٹی میں شامل ہونا، اور پھر اسٹیج کے اوپر اس طرح بیٹھنا جس طریقے سے پرانے جو ورکرز ہیں مسلم لیگ نون کے وہ بیٹھے ہوں۔ تو بہرحال آج کی ساری ایکٹیویٹی اگر آپ 5 اسٹار ہوٹل میں انتظامات کے حوالے سے دیکھیں، اور پھر جو مہمان ہیں ان کو کھانا کھلانے کے حوالے سے دیکھیں، تو پھر بلاول آفریدی کا اس میں خاص کردار تھا۔ بہرحال تعریف بندی تھی تو کی۔ اچھا، مریم نواز کر کیا رہی ہیں؟ پارٹی کے اندر لوگوں کو ان سے تکلیف کیا ہے؟ پارٹی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بنے تھے تو ایک تاثر تھا کہ جی وہ بڑا اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں، اور نواز شریف چونکہ بڑا سخت رویہ رکھتے ہیں، تو ایک 2 گروپس ہیں، ایک نواز شریف صاحب کا گروپ ہے اور ایک شہباز شریف صاحب کا گروپ ہے۔ گو کہ یہ دونوں بھائی اس چیز کی تردید کرتے رہے، دونوں نے ملاقاتوں کے اندر، بات چیت کے اندر، ایک دوسرے سے رابطوں کے اندر اس چیز کی نفی کی ہے۔ کئی مواقع ایسے آئے کہ شہباز شریف لندن گئے، اور شہباز شریف نے یہ تاثر دیا کہ جی فلاں فیصلہ جو ہے جب تک نواز شریف منظوری نہیں دیں گے یہ فیصلہ نہیں ہوگا، اور انہوں نے یہ تاثر دیا، اور انہوں نے بتایا کہ ہاں پارٹی کے سارے فیصلے جو ہیں وہ نواز شریف کرتے ہیں، پارٹی کے قائد نواز شریف ہیں۔ لیکن اس خاندان کے اندر بھی کچھ چل رہا ہے، ظاہر ہے کچھ خبریں ایسی آتی ہیں اور وہ ایم ہی نہیں آتی، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ حمزہ شہباز شریف اور مریم نواز شریف فیملی کی کہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قیادت سنبھالنی ہے، جنہوں نے اس پارٹی کی باغ ڈور جو ہے وہ سنبھالنی ہے۔ اب ایک مریم نواز نے جو ایکٹیویٹیز شروع کی ہیں پشاور میں، جو ایکٹیویٹی ہے اس سے جو وہاں کے شرکاء تھے انہوں نے یہ تاثر لیا ہے کہ یہ پارٹی میری ہے۔ مریم نواز کا یہ کہنا ہے، تاثر انہوں نے یہ دیا ہے کہ یہ پارٹی میری ہے، یہ میرے والد کی پارٹی ہے، یہ اس کو میں نے سنبھالنا ہے، اس کو میں نے آرگنائز کرنا ہے، اس کو میں نے چلانا ہے، اس کو میں نے فعال بنانا ہے۔ اور یہی وہ پیغام ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو پریشانی ہے، کچھ لوگ فکر مند ہیں
کہ مریم نواز نے یہ کس طرح کی ایکٹیویٹی شروع کی ہے. جب ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے کارکن ناراض ہیں, گروپ بندیاں ہیں, کچھ لیڈرز ناراض ہیں, اور کچھ کو اس حوالے سے بھی مسائل ہیں کہ فلاں بندہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے, فلاں بندہ کیوں جو ہے وہ قیادت کے قریب ہے. تو اس قسم کے مسائل میں جب مریم نواز اس قسم کی ایکٹیویٹی کرتی ہیں, 131 لوگوں کے وہ بذات خود انٹرویوز کرتی ہیں, 131 لوگوں سے وہ پوچھتی ہیں, ایک ایک سے پوچھتی ہیں کہ مسلم لیگ نون کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے, کیسے اس کو فعال بنایا جا سکتا ہے, کیسے ووٹ بینک میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. بڑا ٹارگٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون کو فعال بھی بنانا ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ اسی طریقے سے فعال بنایا جا سکتا ہے کہ آپ کارکنوں کے ساتھ بالکل قریبی رابطہ رکھیں. اور قریبی رابطہ مریم نواز نے شروع کیا ہوا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ جی ورکرز کنونشن بلا لیا, کارکنوں سے آپ کا دور سے انٹریکشن ہو گیا, دور سے آپ نے ہاتھ ہلا کے ان کے نعروں کا جواب دے دیا. تو یہ بہت ایسی انٹریکشن ہوتی ہے کہ جس میں پھر وہ کارکن جو ہیں وہ صرف اپنے لیڈرز کی تقریر سن لیتے ہیں, زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگ جاتے ہیں, اور اللہ اللہ خیر صلاح. یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ بڑی یونیک قسم کی ایکٹیویٹی ہے. اس میں ایک تو مریم نواز کو اگر خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کریں تو ان کو پارٹی کے مسائل کا پتہ چل رہا ہے. پارٹی کے اندر مسئلہ کیا ہے, پارٹی الیکشنز میں کامیاب کیوں نہیں ہوتی رہی, ضمنی الیکشنز ہوئے اس میں پارٹی کامیاب کیوں نہیں ہوتی رہی, بلدیاتی الیکشنز میں پارٹی کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے, آنے والے الیکشن میں مسلم لیگ نون کا مستقبل کیا ہے. ان ساری چیزوں کا جائزہ لیا ہے, ورکرز سے پوچھا ہے, نچلی سطح پر جو کینڈیڈیٹس ہیں ان سے انٹریکشن کیا ہے, ان کو ایک یہ تاثر دیا ہے کہ جی ہم آپ کو اون کر رہے ہیں, اور ان کو پھر بتایا ہے کہ جی سوشل میڈیا کا کس طریقے سے استعمال کرنا ہے, کس طریقے سے آپ نے قریبی رابطہ براہ راست میرے ساتھ یعنی مریم نواز کے ساتھ رکھنا ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بڑا فعال کردار ادا کرنا چاہتی ہیں سیاست میں, اور پارٹی کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی ہیں. مضبوط گرفت ان کی ہوگی اور اس طریقے سے ہوگی تو ظاہر ہے کہ پھر کارکنوں کو بھی ایک احساس ہوگا کہ لیڈرشپ ان کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے. آج جو ایکٹیویٹی ہوئی اس میں کھانا بھی کھلایا گیا, جو جتنے بھی شرکاء تھے ان کو شاہی مہمان خانے کے اندر کھانا کھلایا گیا. بہت سارے لوگوں سے جب میری بات ہوئی تو ان کو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا. ظاہر ہے کہ یہ یوتھ کی ایکٹیویٹی تھی, اور مدر پارٹی کے جو رہنما ہیں, جو ضلعی تنظیموں کے لوگ ہیں, جو صوبائی عہدیدار ہیں, بہت سارے اس ایکٹیویٹی میں انوائٹڈ نہیں تھے چونکہ یوتھ کی ایکٹیویٹی تھی. میڈیا انوائٹڈ نہیں تھا جیسے شروع میں نے بتایا. تو یہ ایکٹیویٹی انجام تک پہنچی. یہ مریم نواز صاحبہ واپس چلی گئی ہیں. تقریباً 10-12 دن بعد یا 15 دن بعد یا 2 ہفتوں بعد انہوں نے دوبارہ آنا ہے. اب صوبے کی یوتھ ونگ کی جو تنظیم ہے, آرگنائزنگ جو ایک کمیٹی ہے وہ بھی بن چکی ہے, ضلعی آرگنائزنگ کمیٹیاں بھی بن چکی ہیں, اور تحصیل آرگنائزنگ کمیٹیوں کے لیے انٹرویوز ہو چکے ہیں جس کا نوٹیفیکیشن بھی امید ہے کہ بہت جلد جاری ہو جائے گا. اب جو ٹاسک دیا گیا ہے وہ یونین کونسل کی سطح تک دیا گیا ہے. اور مجھے مریم نواز نے جو آج پشاور کی میڈیا کو کوئی لفٹ نہیں کرائی تو اس میں مجھے عمران خان صاحب یاد آ رہے ہیں. جب وہ وزیر اعظم نہیں رہے تھے اور صوبے میں خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں ان کی حکومتیں ابھی قائم تھیں, تو کئی دن انہوں نے پشاور میں گزارے عمران خان صاحب نے. اور عمران خان صاحب جب پریس کانفرنس بلاتے تھے تو چنیدہ صحافیوں کو بلاتے تھے. کسی پریس کانفرنس میں ان کے 9 صحافی شریک ہوتے تھے, کسی پریس کانفرنس میں ان کے پریس کانفرنس میں 11 صحافی شامل ہوتے تھے. 1-2 پریس کانفرنسوں میں مجھے بھی شرکت کا موقع ملا. اچھا, وہ انٹرویوز جب دیتے تھے تو وہ ان یوٹیوبر صحافیوں کو دیتے تھے جو ان کے ہم خیال ہوا کرتے تھے. میں نے ایک کوشش بھی کی تھی کہ میں جا کے ان کا انٹرویو کروں. آج بھی میری خواہش تھی کہ میں ملوں مریم نواز صاحبہ سے, یا چونکہ میڈیا انوائٹڈ نہیں تھا تو اچھا بھی نہیں لگتا کہ جب آپ کو لفٹ نہیں کرائی جا رہی اور بار بار آپ سامنے اور بار بار آپ رابطے کر رہے ہوں کہ جی میڈیا سے بات کریں. انہوں نے میڈیا کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی, اور اگر میڈیا میں بات کرنے کی یا اپنا ویڈیوز یا اپنی ایکٹیویٹی چلانے کی وہ جو ایک ضرورت ہوتی ہے سیاستدانوں کی, وہ ضرورت ان کی پوری ہو گئی. تو کیا ضرورت ہے کہ وہ پھر میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتی. بہرحال یہ جو اندر کی کچھ خبریں تھیں مریم نواز صاحبہ کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی, اور وہ عزائم بھی. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ مریم نواز جس عزم کے ساتھ جن عزائم کو لے کر وہ ایکٹیو ایک کردار ادا کر رہی ہیں, خاموشی سے ایک کردار ادا کر رہی ہیں, اس کا پھر انجام کیا ہوگا, اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا, اور کیا پاکستان مسلم لیگ نون اس صوبے میں اس قدر فعال ہو سکے گی کہ آنے والے الیکشن میں کہا جائے کہ مستقبل مسلم لیگ نون کا ہے. بہت شکریہ.